अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज हम हल्का NA-53 के उम्मीदवार जनाब चौधरी तैमूर खालिद साहब की तरफ हाजिर हुए हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़िलई अमीर हैं और इस हलके से उम्मीदवार हैं। आज की गुफ्तगू न सिर्फ इस हलके के हवाले से होगी, बल्कि इनकी पार्टी और इनके जो लाया अमल है, इनका जो एजेंडा है और इनका जो मैनिफेस्टो है, उसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। मैं हूं खालिद अजीज़ और मेरे साथ मौजूद हैं साजिद बंगियाल। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। इससे पहले कि हम बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करें, आप थोड़ा सा ये बताइए कि आपका पॉलिटिकल कैरियर कब स्टार्ट हुआ और उसकी पार्टी एफिलिएशन और उसके मुताबिक कुछ बताइए। सबसे पहले तो जनाब आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ लेने की कोशिश की। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो पॉलिटिकल कैरियर था ये अराउंड अबाउट 2015 से स्टार्ट हो गया था। और इस पार्टी में तकरीबन मुझे 2 से 2.5 साल तकरीबन मुझे एफिलेटेड हो गए TLP में। टीएलपी से पहले यानी टीएलपी आपने 2 ढाई साल पहले ज्वाइन की, तो इसकी कोई क्या कोई गुजराती हो जाती है, क्या वजह है? बेसिकली जब काफ़ी सियासतदान जब जमातें छोड़ते हैं या कुछ मूव ऑन करते हैं, जब दूसरी जमात में जाने की कोशिश करते हैं, तो लोग हमेशा देखते हैं कतार को, या देखते हैं कि कोई ऐसी पार्टी जो कि हमारा फ्यूचर बना सके या इन अदर वे कुछ भी कर सके। लेकिन मेरे अपना एक नज़रिया ये था कि मुझे ऐसी जमात में जाना है जो नज़रियात पे चले। और तकरीबन मेरे करियर को 2015-16 से मैंने अपना किया, लेकिन बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह को मैं सुन तकरीबन 2017-18 से रहा हूँ। और ज़ाहिर बात है, एक नज़रियात डेवलप होते हुए और उनकी चीज़ बात को समझते हुए तो टाइम लगा। तो आखिरकार फैसला ये किया कि जाना है तो फिर इसी जमात में जाना है और अपने नज़रियात के साथ जो है ना मतलब रहना है इंशाल्लाह। सही। लेकिन देखिए, पॉलिटिक्स में अगर आपके पास पावर नहीं है तो फिर आप कुछ डिलीवर तो कर नहीं सकते। अगर आपका नजरिया ये है कि पावर की पॉलिटिक्स आपने नहीं करनी, तो फिर आप जिन लोगों का वोट लेंगे उनको रिप्रेजेंट आप कैसे कर सकते हैं? बेसिकली जो हमारा बिलीफ है ना वो ये है कि इंशाल्लाह ताला इस्लाम की जो पावर है उसके साथ हम लोगों ने रहना है। और इस्लाम इंशाल्लाह पावर पे आएगा, क्योंकि हम लोग अपना बिलीफ रखते हैं। क्योंकि अब जितनी डेमोक्रेटिक आप देख ले, जितनी भी सिचुएशंस है इस टाइम जो चल रही हैं, उसके अंदर मेरे ख्याल से अब आखिरी हल इस्लाम रह गया। और जो मेरे हिसाब से कि अभी आप देखते हैं कि कुछ जमातें आ रही हैं, कुछ जा रही हैं। एक दफ़ा आप इस्लाम को इक़्तिदार में लेकर आके देखें। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ तहरीक लब्बैक ही है इस्लामिक जमात, और भी जमातें हैं। एक दफ़ा इस्लाम पावर में आ जाए, शरई निज़ाम आ जाए, तो मेरे हिसाब से उसके बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सेकेंडली मैं आपकी ये भी बात उस पर कवर कर लूँ कि जो वोटर्स हैं उनके लिए जो मसाइल हैं, मसले हैं, तो एक इस्लाम एक कंप्लीट पैकेज है। जब आप उसका निफाज अपने माशरे के अंदर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मेरे हिसाब से फिर रोड, गली और ये खंबा और ये ट्रांसफार्मर वाली जो सियासत है ये बहुत पीछे रह जाएगी। और आप एक दफ़ा नज़रिए की सियासत को थोड़ा समझ के देखें तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन। दुनिया में जो नॉन हिस्ट्री है, अंबिया कराम के अलावा, जब अंबिया कराम की मौजूदगी के अलावा कभी भी मजहब के बुनियाद पर कायम रियासत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकी। आप आज के ज़माने में कैसे कह सकते हैं कि 100% थियोक्रेटिक सिस्टम के तहत एक निज़ाम, एक ऐसे मुल्क का निज़ाम जो 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, कैसे चलाया जाएगा? देखिए यही चीज़ है ना कि हम लोगों ने इस्लाम को बुनियादी, हमारे तो जो भी जितने भी प्रेसिडेंट सेट्स हुए वो अंबिया कराम के ही हम लोगों ने आगे लेके आए। और जिस तरह हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सियासत की है और इस्लाम के ही ताबे होके की है। तो बेसिकली हमने तो उनकी सुन्नत पर अमल करना है। और ये चीज़ कि आज मैंने इससे पहले भी ये बात की कि आज के जो मसाइल है जो हम लोग माशी तौर पे देखते हैं, वो चीज़ों पे जिस तरह सूद है, मैं एक चीज़ पॉइंट करूंगा जिस तरह सूद है। अब बेसिकली जो बैंक्स हैं और जो मामला चल रहे हैं, अगर हम लोग सूद को
سود کو ختم کریں اور جس طرح ان معاملات کو سیدھا لے کے چلیں گے تو میرے خیال سے آپ کو پھر دوسری چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. میرا پوائنٹ کہنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر اس سے پہلے پاکستان میں یا کسی اور ریاست میں اسلام کی بنائی ہوئی حکومتیں نہیں چل سکیں تو یہ ہمیں امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, ورنہ نہیں تو پھر ہمارے لیے اسی طرح رسوائیاں ہیں. ہم بے شک 5 سال بعد 6 سال بعد 7 سال بعد الیکشن پھر کرائیں گے, پھر یہ رزلٹ ہے, پھر کرائیں گے, پھر یہ رزلٹ ہے. لیکن آپ کے خیال میں ری الیکشن کا جو تصور ہے وہ ٹھیک نہیں ہے؟ بیسیکلی یہ جو الیکشنز ابھی ہم کرا رہے ہیں نا, اب یہ الیکشنز ہیں یا سلیکشنز ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو وقت ہی بتاتا ہے. 2018 میں تو میرے خیال سے جتنے بھی ایکسپیرینس پرسن سے صاحب نے یہی کہا کہ یہ سلیکشن تھی. اس بار اب 2024 میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ کیا ہوتا ہے. لیکن جو ری الیکشنز آپ بے شک جتنی بار کریں, ہم اسی سسٹم کے تھرو, ہمارا کسی سے اختلاف نہیں ہے, کسی بندے سے اختلاف نہیں ہے. ہاں جی, بابا جی نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے کہ ہم گستاخ کو برداشت نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم ہر بندے کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈسکشن کر سکتے ہیں. ہمارے تحریک لبیک پاکستان کے جتنے مرکزی پروگرامز ہوتے ہیں میرے خیال سے کسی جماعتوں کی نہیں ہوتی, کیونکہ میں خود بھی اس کی باڈی کے اندر شامل ہوں. تو ہم جتنا انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ معاملات اتنا کوئی اور جماعت نہیں کرتی. اور جتنی تھانے کی سیاست بھی ہم نے دیکھی ہے, جس طرح ہمارے کو کریک ڈاؤنز ہوئے ہیں, اتنا کسی اور جماعت نے نہیں دیکھا جس انٹینس لیول پہ ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اب یہ ساری چیزیں اسائڈ کر کے نا, اب ہم لوگوں کو ایک سسٹم کو بنانے کی کوشش کرنی ہے, نہ کہ ہم بار بار ایک الیکشن سے پھر وہی ہوگا. اب دیکھیں ایک جماعت جیتی ہے, کھا کے جو بھی الزام رکھتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے. یہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اب لوگوں کو بھی, ووٹرس کو بھی اور خود کو بھی نظریاتی بنانا. اگر یوں دیکھیں ایسا بھی ممکن ہے کہ اگر آپ جیسے آپ نے کہا کہ ری الیکشنز کوئی حل نہیں ہے, ہم تو سب ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کی پارٹی انتظار میں آ جاتی ہے, تو کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک جماعت کی ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کی طرف معاملہ چل پڑے؟ نہیں, بیسیکلی ہمارے جو مرکزی امیر ہے صاحب بھائی, ان کا بھی یہی موقف ہے کہ جو ہمارے نظریے پہ آئے ہم ان کے ساتھ ابھی بھی بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہے. کیونکہ جس طرح سروے آف پاکستان اور یہ جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں, اس میں صاحب حسین رضوی صاحب کا دوسرا نمبر آیا ہے, جو کہ بہت کم دکھایا گیا کہ پاکستان میں اس ٹائم مقبول ترین لیڈرز کے اندر دوسرا نمبر صاحب حسین رضوی کا ہے. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہم لوگوں کے ساتھ اور جماعتیں بیٹھنا چاہتی ہوں گی؟ ہم ابھی بھی بیٹھنے کے تیار ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنے نظریے کے اوپر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو جب ہماری حکومت بنے گی تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہمارے نظریے کے اوپر ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھ سکتا ہے. ون مین آرمی والا چکر ہمارے پاس نہیں ہے. ہم لوگ صرف ہم اگر ہم کامیاب ہیں ہم اپنے نظریے کی وجہ سے, اور وہ جو نظریہ بابا جی نے ہمیں دیا ہے اس کی وجہ سے. اچھا ٹینشن یہ بتائیں کہ آپ NA53 سے الیکشن میں حصہ لے ہیں, اور ماشاء اللہ آپ کی نوزاد ہیں پارٹی کی طرف سے پچھلے 2 سال سے, اور آپ کے مقابلے میں سابق وفاقی وزیر داخلہ جو انصاف علی خان ہیں, آپ کی برادری کے ہیں, آپ کے ملکہ کی مختلف ہیں, تو اتنا عرصہ آپ ان کے ساتھ بھی رہے, یعنی آپ کی فیملی. تو اب جب آپ علاقے میں جاتے ہیں اور لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں, تو پہلے آپ اور آپ کے والد صاحب جو انصاف کے لیے ووٹ مانگتے ہیں, تو آپ کیسے محسوس کرتے ہیں کہ کیا رسپانس آتا ہے لوگوں کا؟ بیسیکلی یہ بڑا سوال جو ہے نا آپ نے انٹرسٹ لیول کا کیا ہے. اس میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ پہلے جب میرے والد صاحب ایک عرصہ گزرا ہے چوہے صاحب کے ساتھ, اور میں کسی بھی تقریب کے اندر ان کی رسپیکٹ بڑی کرتا ہوں. دیکھیں اسلام کے اندر یہ چیز ہے کہ آپ کسی کے عیب ڈھونڈ کے اور اسے اپنا فائدہ لینے کی کوشش کریں, تو یہ پھر خدا بھی ایسا کرے گا کہ آپ کے عیب لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے, اور وہ چاہے آپ بے شک 7 پردوں میں رکھیں, ٹھیک ہے. تو وہ یہ چیز ہمیں یہ چیز سمجھ بھی ہے. تو میں بیسیکلی میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ اگر دیکھیں سیاست ہے, لوگ ایک دوسرے کے اندر ایپ نکالتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں, تو میں اپنے دوستوں کو بھی یہ کہتا ہوں, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے نظریے کا سیاست کریں, اپنا منصوبہ پیش کریں. کسی کی اگر کوئی جو کچھ کرتا ہے تو ہاں عوام کو ہمیں اویئر کرنا ہے کہ آپ نے یہ چیز ہے, وہ بھی عزت کے دائرے کار میں. تو شیخ صاحب کی بات کرتا ہوں کہ رسپیکٹ جو ہے, کیونکہ ان کی جو ایج ہے وہ ہمارے اوپر لازمی ہے اور کرنی بھی چاہیے. اور جس طرح ایک خاندانی بندہ ہوتا ہے نا, تو جب ایک جگہ بیٹھ کے کھایا ہو تو ویسے بھی ایک شرم و حیا ہونی چاہیے.
تو باقی چوہی صاحب کے حوالے سے میرے والد صاحب نے ان کے ساتھ کافی ٹائم گزارا ہے، اور جب ہم لوگوں نے اپنا موو آن کیا ہے سیاست میں نے پہلے بھی جس طرح کہا کہ آپشنس بہت ساری ہوتی ہے، اگر بنائی جائے تو آپشنس بن سکتی ہیں، لیکن ہم نے خود اس چیز کا انتخاب کیا کہ ہم نے نظریاتی سیاست کی طرف جانا ہے، نہ کہ شخصی سیاست کی طرف جانا ہے۔ تو میں نے ابھی آپ کو انڈائریکٹلی جواب دیا ہے کہ پہلے ہم ایک شخصیت کے لیے ووٹ مانگتے تھے، اور ہم اب ایک نظریے کے لیے، اور نظریہ بہت پاک صاف ہے۔ شخصیت کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹلی ابھی مقابلہ ہے، وہ جو انسان کی خان میں سمجھ رہا ہوں، اور وہ تو پچھلے 35 سال سے اپنے حلقے میں تقریباً ہر وارڈ ہر اسی میں ان کے وہ لوگ بھی موجود ہیں، ان کا ایک سیٹ اپ بھی بنا ہوا ہے، اور آپ ینگ بھی ہیں، اور پچھلے 2 سال سے یا 2015 میں آپ پنجاب سے آئے تھے، تو آپ کو تو بھی ٹائم نہیں چاہیے لوگوں سے پہنچنے کے لیے؟ بیسیکلی اس میں اگر آپ دیکھیں نا کہ جو نثار علی خان صاحب، ان کا ایکسپیرینس، اور کسی بھی ظاہر بات ہے ایک کرکٹر ہوتا ہے، اگر وہ ایکسپیرینس جب ریٹائرمنٹ کی طرف جاتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ کوچ ہی بنتا ہے نا اس کے بعد، تو چوہی صاحب ظاہر بات ہے ایکسپیرینس میٹرس، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میری اور چوہی صاحب کا مقابلہ نظریے کے اوپر ہے، اور میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان اس ٹائم جتنی NA53 کے اندر گراؤنڈ لیول پہ اتنی اور کوئی جماعت نہیں ہے، یہ میرا چیلنج بھی ہے۔ ہم لوگوں کے پاس اپنی یوسیز کی باڈیز ہے، ہمارے پاس وارڈس کی باڈیز ہے، لیکن ہم تنظیمی اسٹرکچر کے ساتھ چلتے ہیں، اور اگر آپ کہیں بھی چلے جائیں اور اس کا اگر اندازہ لگائیں، انشاءاللہ ہمارے سب سے زیادہ چین ہوں گی آفیسز کے اس NA53 کے اندر، اور انشاءاللہ دونوں پی پیز جو کہ اب نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ PP 10 اور 11 دونوں جوڑی گئی ہیں، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا چوہی صاحب اور بقایا جتنی جماعتیں ہیں ان کو ہم ٹف کرنے لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ فرمائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا اور دیگر لوگوں کا جو جہاں پہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں ان کا مقابلہ ایک طرف آپ کا جیسے آپ نے کہا کہ نظریہ ہے اور دوسری طرف شخصیات ہیں جو دیگر نظریات ہیں، فرض کر لیجیے کہ آپ کامیاب نہیں ہو پاتے تو کیا ہم اس کو یہ تعبیر کر سکتے ہیں کہ نظریے کی ہار ہو گئی؟ بیسیکلی دیکھیں، میں وہی بات کہتا ہوں کہ جو ہمارا نظریہ ہے وہ ٹوٹلی ہم لوگ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نے اسلام کے تابع ہے، ہم لوگوں نے اپنے آپ کو نظریاتی بنایا ہے، اس نظریے کے اوپر لے کر آئے ہیں، تو میں اس کو اپنے سٹیج پر اپنی جگہ پر لا کے کھڑے کرنے کو تیار ہوں۔ یہ نہیں کہ جی میں اپنے آپ کو کہوں کہ جی میں ہی ہوں، میرے بچوں نے آنا ہے، جس طرح کی آپ کو پتہ موروثی سیاست ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ہمارے نظریے کی ہار نہیں ہو سکتی۔ مجھے ایک میرے بھائی نے بات کوٹ کی تھی، اس نے کہا کہ بابا جی نے نظریہ ایسا دیا ہے کہ اگر آپ سمجھے کہ آپ جیت گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ سمجھے آپ نے بابا جی کا پیغام ہر گھر پہنچا دیا ہے، اور اگر آپ ہار گئے ہیں تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے اپنا پیغام ہر گھر پہنچایا نہیں ہے، ورنہ نہیں تو آپ کا یہ ہے کہ نظریہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے ہار سکیں، اور نہ ہم کو، مجھے یقین ہے کہ ہم کسی گھر کا دروازہ کھٹکائے، اگلا بندہ اگر مخالف سمت میں بھی ہو، دیکھے ہوتے ہیں نا، تو وہ ہمیں ایک ویلکم بھی کرتا ہے، بٹھاتا بھی ہے، جیسے بھی انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی نہ کرنی ہو کر دیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے نظریے سے ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اچھا چوہی صاحب، چونکہ آپ کے حلقہ انتخاب میں مصطفیٰ نواز کھوکھر سابق سینیٹر بھی ہیں اور پیپلز پارٹی سے وہ بلانگ کرتے تھے، ابھی وہ ریسنٹلی آزاد ہیں، وہ جہاں سے آپ کے صوبائی امیدوار ہیں اسی فیملی کے ہیں وہ، اور اس جگہ پہ وہ کافی میٹنگ بھی کر چکے ہیں، کیونکہ آپ کا مجھ سے ڈائریکٹ مقابلہ ہے، تو وہ ہرائی برادری کتنی آپ کو ڈیمیج کرے گی ان کے حوالے سے؟ بیسیکلی تو اگر اس حلقے کے اندر دیکھا جائے تو کافی ساری شخصیات ہیں جو کہ نامور ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا پولیٹیکل کیریئر بھی ہے، اور بزنس وائز بزنس مینس بھی ہیں اس کے اندر، لیکن ڈیمیج کرنے کے حوالے سے تو یہی ہے کہ ہر بندہ اپنا زور لگائے گا، اور ہم اپنے نظریے کو لے کر اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو لے کر انشاءاللہ تعالیٰ ہم بیسیکلی اس بار جو ہے نا بہت ٹف ٹائم دینے لگے ہیں آپ تمام کیا لوگوں کو۔ سمجھ رہے ہیں کہ جو نثار علی خان، قمر اسلام اور نعیم اعجاز چودھری کے درمیان ابھی وہ ٹائی ہے ٹکٹ والی، اور پیپلز پارٹی کا فی الحال نہیں ہے، ضمنی انتخابات میں جو ظہیر سلطان نے وہ پیپر جمع کرایا تھا، آج کل وہ نہیں ہے، یعنی آپ جو تیمور خالد، قمر اسلام، نعیم اعجاز، جو نثار علی خان اور مصطفیٰ نواز کھوکھر؟
ان میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کس کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ مقابلہ ہے، کس کو ٹف ٹائم آپ دینا چاہتے ہیں؟ تقریباً یہ سمجھ لیں کہ سارے ہی قابل عزت ہے اور سارے اپنے ووٹ بینک کے ساتھ رہے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ان سب کے لیے ٹف ٹائم ہے، ان سب کو چیلنج کرے گی. کیونکہ اگر یہ دیکھیں نا، یہ ایک بہت بڑی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے کچھ عرصے میں نا. لوگ نظریات پر آئے ہیں اور ہم لوگوں نے لوگوں کے پاس گئے بھی اور بڑے ٹائم سے ہم ورک کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ابھی کسی کو ٹکٹ ملے گا اور پھر وہ اپنی ورکنگ شروع کرے گا. ہم لوگوں کو بڑا ٹائم ہو گیا. تو شاید ابھی ہمارے جتنے بھی دیگر سیاسی جماعتیں ہیں اور جتنے اور امیدواران ہیں ان لوگوں کو ہماری کیپیسٹی کا اندازہ نہیں ہے شاید. ان شاء اللہ تعالیٰ جب الیکشن آئے گا تو دیکھیں ہار اور جیت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نصیب کی بھی بات ہے. ہم نے اپنی محنت کرنی ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہم اپنی محنت ٹوٹلی نظریے کے اوپر کرتے ہیں، ہم اب کسی شخصیت کے اوپر نہیں کرتے. ہمارا بیسک موٹو یہ ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ اس میں تو کوئی ٹکی چھپی بات نہیں ہے کہ تحریک لبیک پاکستان دین اسلام کی جو بریلوی تعبیر ہے اس کی نمائندہ سیاسی جماعت ہے. اگر ہم اس بات کو سامنے رکھیں تو ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کا جو اسکوپ آف ورک ہے وہ پنجاب اور اس کے بعد صرف کراچی سٹی ہے. کے پی کے اور بلوچستان میں تو آپ کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ دیوبند نظریات کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو کیا ایک یہ لمیٹڈ اسکوپ نہیں ہو جائے گا ایک خاص سیکٹ کو لے کے چلنے کا؟ اس کے اندر دو نظریے ہیں. ایک میں اپنے آپ کو پارٹی کے حوالے سے بتا دوں گا اور ایک میں اپنا بتا دوں گا. فرسٹلی میں پارٹی کا بتاتا ہوں کہ پارٹی یہ کہتی ہے کہ قادیانی کے علاوہ ٹھیک ہے آپ ہر کسی کے پاس جائیں اور ووٹ مانگیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قادیانی سے ووٹ نہ ہمیں چاہیے، اگر وہ دے نہیں، ان کی تو پھر نشستیں الگ ہیں. نہیں ویسے ایک ہوتا ہے نا کہ مختلف جگہ مل جائیں. قادیانی کوئی سامنے ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا. تو یہ ہماری پارٹی کی تھنکنگ ہے. باقی میری یہ ہے کہ اس حلقے میں انشاءاللہ یہ انٹرویو جائے گا بھی تو میں دیوبند شیعہ حضرات میں تو ہر مسلک کے بندے کے پاس میرا جن سے جو بھی تعلق ہے میں جاتا ہوں اور میں آپ ان کو اپنا نظریہ بتاتا ہوں. اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے ہم نے کھڑا ہونا ہے. اور اگر ہم تاجدار ختم نبوت اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، جیسے کہ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر. تو حاضر کا مطلب یہ ہے کہ جب خون دینا ہو، جان دینی ہو، مال دینا ہو، اولاد دینی ہو تو پھر اس ٹائم حاضری کرنی پڑے گی. تو پھر ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ بھی اگر یہ سوچتے ہیں تو پھر آپ ہمارے ساتھ چلیں. میں یقیناً ہوگا، یقیناً آپ نے اس میں حصہ بھی لیا ہوگا جب فرانس کے سفیر والا معاملہ ہوا تھا. تو ایک طرف تو وہ وقت تھا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں پر، فلسطین کے مسلمانوں پر بدترین حالات ہیں. تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی. ایک مارچ ہوا تھا وہ چھوٹا سا نام سا، اس کے بعد تو کچھ نظر نہیں آتا کہ تحریک لبیک نے کوئی ایسا بڑا کام. اس وقت تو ڈیمانڈ آ گئی تھی کہ سفیر کو نکال دیں. جی تو یہاں تو انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. ایک مارچ ہمارا ہوا تھا جو لیاقت باغ تھا، فیض آباد ہوا تھا، لبیکی اقصی مارچ. اور ایک ساتھ میں نے کال دی تھی ملین مارچ کی. اور اگر میں آپ سے انشاءاللہ اس کی انفارمیشن شیئر کروں گا. ملین مارچ بیسیکلی جب ہم نے اسلام آباد میں کیا تھا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے تھا، تو وہ جو ہمارا مارچ تھا اس نے ریکارڈ قائم کیا تھا. دیکھیں یہ آپ دوستوں کی مہربانی ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں کور کیا ہے. دیکھیں بات یہی آ جاتی ہے کہ حق اور باطل کی. اب ہم نے یہاں پر ویری رسپیکٹفلی میاں نواز شریف جب جہاز سے اتر نہیں رہے ہوتے تو ان کو بتاتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کنگھی لگائی، ابھی انہوں نے پرفیوم لگایا، ابھی ان کو جہاز کے عملے نے یہ کہا. اب میڈیا کی آپ چیک کریں کہ وہ کس لیول تک ان کو کوریج دے رہے ہیں. اور یہاں پر ایک جماعت نے ایک دیکھے پارٹی ہے، اسٹیک ہولڈرز ہیں، ٹھیک ہے، عوام ہے ان کے ساتھ. اور جب آپ کو خود سرویس کہتے ہیں کہ ووٹ لیا ہے جی پچھلی بار بھی اچھا والا ووٹ تھا اور اس بار بہت چینجنگ ہوگی انشاءاللہ. تو اتنا بڑا ملین مارچ ہم نے کیا. تو ہمیں کسی بھی چینل نے، کیونکہ میں خود ضلع کا امیر ہوں اور ہم لوگوں نے خود رابطے بھی کیے تھے، لیکن ہمیں کوریج نہیں دی گئی. صحیح ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی ملین مارچ، دیکھیں کہنے کو ملین تو بہت آسان ہے، ملین لوگ اکٹھے کرنا تو بہت مشکل بات ہوتی ہے. لیکن اس پیمانے پہ جب بھی گفتگو ہوتی ہے
اس کا آدھا یا اس کا چوتھائی بھی آ جائے تو وہ خبر نہ چاہتے ہوئے خبر بن جاتی ہے. جیسے آپ کی پارٹی نے دھرنا کیا فیض آباد والا, وہ لوکیشن ایسی تھی کہ وہ خبر نہ صرف خبر بنی بلکہ دنوں تک وہ خبر بنتی رہی. جی اگر یہ واقعات جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں ہوتا تو اس کی لہروں کی کچھ یعنی پتہ تو چل رہا ہوتا نا, بعد میں بھی چند دن پتہ تو چلتا, ایسا تو کچھ بھی نہیں, وہی میں نے وہ بات کی نا کہ یہ چیز ہمارے دلوں میں بھی ہے اور یہ ہم لوگ فیس بھی کرتے ہیں. یہ جو میڈیا کا ڈیول فیس ہے نا, یہ ہم لوگ فیس کرتے ہیں. ہم لوگ تو فیس بک کے اندر اپنی آئی ڈی بنا دیں اور اپنے ساتھ اگر ہم اپنے امیر محترم صاحب بھائی یا بابا جی کی تصویر لگاتے تو ہماری آئی ڈی 5 منٹ بھی نہیں رکتی, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ اندازہ لگائیں کہ کچھ چینلز نے صرف بلیٹن میں ہمارا ملین مارچ کا ظاہری بات ہے ان کو دینا پڑا, جس سے آپ بات کہہ رہے ہیں ان کو دینا پڑا. وائس آف امریکہ نے کور کیا, میرے پاس پورے کلپس ہیں, ہر چیز ہے. وائس آف امریکہ نے اس کو کور کیا اور ان لوگوں نے پورا جو الجزیرہ ان کا چینل ہے اس نے کور کیا. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ کی پارٹی کا اکنامک اور فارن افیئرس کے حوالے سے کوئی کام کیا ہوا ہے, آپ نے کوئی اس کے اوپر کوئی ہوم ورک کیا ہوا کہ اگر اقتدار میں آتے ہیں تو فارن افیئرس کو کیسے چلانا ہے اور اکنامک ماڈل کیا رکھنا ہے؟ بیسیکلی تو اس کے اندر پارٹی کی عادت جتنا بھی ان لوگوں نے پوری ایک معاشی پالیسی بنائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے اس کو لے کے کس طرح چل رہا ہے اس سے کچھ چیزیں جو پوائنٹس بتا دیں. اس کے اندر سب سے پہلے تو جو میں نے اسٹڈی کیا تھا اس کے اندر تو یہ تھا کہ ہم لوگوں نے سود کا ٹوٹلی خاتمہ کرنا ہے. کیسے ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں جو انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم ہے یا اکنامک سسٹم ہے اس میں تو آپ اس سے الگ ہو کے تو افغانستان کو بھی اپنے ایسٹس ڈی فریز کروانے پڑے اسی سسٹم کے اندر رہ کر, تو آپ کیسے کریں گے؟ نہیں, ابھی مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی بھی جو معاملات چل رہے ہیں آئی ایم ایف کے, ٹھیک ہے, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ابھی کون سا اتنا ہمارے ساتھ جو ہے نا ان کا معاملات اچھے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی بھی تو یہی ہوتا ہے کہ قسط دینی ہے ہم نے, اور اس کے بعد ہم لوگوں کی مہنگائی کا ایک شرح بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے. اور وہ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر نا ہم لوگوں کی ایمان کی بات ہے. اگر ہم لوگ دیکھیں ایمان تو اپنی جگہ بجا, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, ٹھیک ہے, کہ سود جو ہے میرے ساتھ سیدھی جنگ ہے, ٹھیک ہے, نہیں وہ تو بات آپ کی بجا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک گلوبل بینکنگ سسٹم ہے, گلوبل اکنامک سسٹم ہے. فرض کیجئے آج گورنمنٹ آف پاکستان یہ طے کر دے کہ ہم نے غیر سودی سسٹم کر لی اور اس میں نہیں جا رہے ہم جو کنونشنل سسٹم ہے, تو مجھے تو یقین ہے کہ سعودی عرب جو ہمارا مکہ اور مدینہ ہمارا مرکز ہے وہ بھی ہمیں تیل نہیں دے گا. ساتھ میں سے اسی طرح سوال کیا گیا نا کہ اگر آپ کی حکومت آ گئی تو یہ جتنے بھی لبرل ہیں یہ کہتے ہیں آپ نے تو عورتوں کے اوپر بالکل ہی پہلے پردہ آ کے فرض کر دینا ہے. تو ساتھ میں نہیں کہا ایسے نہیں, ہم ان کو تعلیم دیں گے, ترغیب دیں گے, اس طرح کی چیز, اس طرح کا ماڈل بنا کے دیں گے کہ وہ آٹومیٹیکلی ایک ماحول ایسا بن جائے گا, معاشرہ اس طرح کا بن جائے گا کہ وہ چیز ایک نارمل ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ایک دم آ کے تو ظاہری بات ہے امپلیمنٹیشن مشکل ہے. میں نے آپ کو صرف یہ کہا کہ طریقے لبیک پاکستان اس معاشی سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ سوچتی ہے کہ ہم لوگوں کو سود سے اپارٹ ہونا پڑے گا, ٹھیک ہے. اب وہ جیسے بھی ہوگا وہ ایک پورا ظاہری بات ہے ہم لوگوں نے آگے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جب چلیں گے سارے معاملات تو اس چیز کو ہم ساتھ اور ماڈلائز کرتے جائیں گے. باقی فارن افیئرس میں بھی ہمارا یہی ہے کہ ہم لوگ جتنی بھی اسلامک کنٹریز ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ایک بہتر ریلیشن بنائیں, ٹھیک ہے, اور سارا کچھ ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ہیں جناب بیالا کہ آپ اگر خود اس چیز کو امپلیمنٹ کریں, ہمارے شرعی نظام اگر ہم لوگ خود لے کے آئیں گے نا, دیکھیں آپ نے بات ٹھیک کی ہے کہ ہم لوگوں کی مشکلات ہوں گی, ٹھیک ہے, لیکن ان مشکلات کو جھیلنا میرے خیال سے ہمارے لیے بہتر ہے نا کہ جو ابھی ہم لوگ اس سرکل سے باہر ہو کے جو مشکلات جھیل رہے ہیں. دیکھیں جیل ابھی بھی ہم رہے ہیں, جیل عوام ہی رہی ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اب پتہ نہیں جو بھی پیسہ کس کی صورت میں آتا ہے یا جو بھی کچھ آتا ہے بس ایک کچھ افواہ نکلتی ہے جی وہ کھا گیا یہ کھا گیا, ٹھیک ہے. اچھا ہم اپنے واپس ہلکا N53 کی طرف آتے ہیں, یہ انہوں نے تھوڑا آپ کو اس میں ڈال دیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 2018 کے الیکشن میں تاج صاحب آپ کے امیدوار تھے قومی اسمبلی کے, اور اتفاق سے وہ بھی چونسا سے بلانگ کرتے تھے اور ان کے ساتھ صوبے کے بھی اقوال سے وہ استعفیٰ
قومی اسمبلی کا تو آپ کا چوتھے سے ہے، چونکہ ہماری اس کی جو حلقے کی جو پوزیشن ہے وہ رواد چوترا، پہلے چوترے کی کچھ یوٹیز ہوتی تھی اور رواد کی پوری ذات تھی. اس دفعہ رواد کی ٹوٹل 5 جون کو سلے آپ کے ساتھ، اور آپ نے ایم پی اے کو امیدوار بھی رواد سے رکھا ہے. تو انہوں نے 18,000 کے لگ بھگ ووٹ حاصل کی تھی. اس دفعہ آپ کیا سمجھتے ہیں اسٹارٹ کو آپ کتنا عبور کریں گے اور کہاں تک پہنچیں گے؟ پچھلی بار کے حوالے سے یہ تھا کہ اگر آپ اندازہ لگائیں، پچھلی بار میرے خیال سے کچھ مہینوں کی جماعت تھی سیاسی، کچھ 2018 کے الیکشن سے پہلے کچھ مہینے پہلے ہی الیکشن کے اندر مطلب اعلان ہوا تھا. نیٹ ورک موجود نہیں تھا. نیٹ ورک موجود نہیں تھا. تو میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ تحریک لبیک پاکستان کا سب سے زیادہ مضبوط نیٹ ورک ہے اس ٹائم گراؤنڈ لیول پہ. ہر جگہ پہ ہمارے پاس کارکنان ہے. ہر گلی، اگر ہم کسی گلی میں چلے گئے تو یہ ہماری کوتاہی ہوگی کہ ہم اس کارکن کو ملے نہ ہوں. وہ کارکن ہمیں جانتا ہوگا اور وہ ہمارے نظریے کے اوپر کام کر رہا ہوگا. تو اس بار بہت زیادہ چینجنگ ہوگی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ اگر ہم ہر گھر پہنچ گئے، اگر ہم نے ہر گھر کا دستک دے دی، اور تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر سے مراد کے بھی اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے نہیں. بیسیکلی یہ ہے کہ دیکھیں اب ہلکا پہلے کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ حکومت کی طرف الیکشن کمیشن نے جس طرح ہلکا بندیوں کو چینج کر دیا، کچھ اور معاملات ہو گئے، تو ظاہر بات ہے ایک بندے کا ذہن ہوتا ہے کہ یار ہم نے ادھر ورک کرنا ہے. اچانک ابھی یہ ہو گیا، تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہم سیکھ بھی رہے ہیں. لیکن یہ کہ ہمارے بارے میں تو خاص فرق اس لیے نہیں پڑا ہے کہ یہ، بلکہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو تو فائدہ ہو گیا ہے، کیونکہ جس سائڈ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 20-30 سال سے، جی یہ سائڈ آپ کی اس میں این اے بھی ساتھ ہو گیا، تو اس میں تو آپ کو میرے خیال میں فائدہ ہونا چاہیے. جی نہیں، میں تو الحمدللہ ورک کر رہا ہوں تقریباً جب سے میں نے تحریک کی یہ سمجھ لیں جھنڈا پکڑا ہے. ادھر خالد کالونی کی پی آر، یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ یہاں پر میری پیدائش ہے، یہاں میں پیدا بھی ہوں، اور پڑیال ہمارا آبائی گاؤں ہے. تو دونوں جگہ پر ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا. اچھا، سیاسی جماعتوں میں جو سیاسی مذہبی جو جماعتیں ہوتی ہیں، ان میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ، آپ نے جیسے فرمایا کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگ خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور خوش اخلاقی سے پیش بھی آتے ہیں. جیسے آپ سے پہلے جماعت اسلامی تھی، تو ہم نے ہمارے ٹیچر ہی تھے وہ راجا صاحب، ان سے ہم نے کوشچن کیا تو انہوں نے کہا کہ یار جماعت اسلامی کے لوگ پسند تو کرتے ہیں لیکن ووٹ نہیں دیتے ہیں، اس لیے کہ یار یہ جیتیں گے نہیں. تو اس طرح کی صورتحال آپ سے بھی کبھی ہوئی ہے؟ نہیں، اس طرح کی تو میرے خیال سے جماعت اسلامی کا جو ایک نیریٹو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، ہمارا ووٹر اگر دیکھیں بات ہوتی ہے ٹرن آؤٹ کی، تو کہتے ہیں یہ ٹرن آؤٹ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا، یہ الیکشن آگے جا رہے ہیں، کچھ دیکھیں لوگ اپنا تجزیہ کرتے رہتے ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے ہمارا ووٹر جو ہے نا وہ بھاگ کے نکلے گا ووٹ کرنے. ٹھیک ہے، جو ہمارے نظریے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور الحمدللہ بہت زیادہ ریشو ہے ہماری اس میں. تو اس کے اندر ایسا نہیں ہے. ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے یہ مارکا سر کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پورا امید ہے ہم اس میں. جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ مضبوط امیدوار کو سامنے لایا جائے، اور آپ کی ماشاءاللہ ایک تو نظریے کی ووٹ ہے، وہ تو ہے ہی جو بھی آئے گا، اور سیکنڈ آپ چونکہ الپیار برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور چوتھے میں بہت زیادہ الپیار برادری کا اثر ہو گیا، تو آپ یہ سمجھے کہ نظریے کے علاوہ آپ کی ذات کی حد سے، برادری کی حد سے کتنا آپ کو فائدہ ہوگا؟ اب تو تقریباً اسی سواں کی پٹی اور یہ جو ہمارا چونترے کا علاقہ ہے، ادھر تو تقریباً کافی سارے امیدواران ہیں دونوں میں، قومی اور صوبے دونوں. تو اس چیز میں تو، اور سارے تقریباً برادری بھی یہ الپیال ہی بنتی ہے. کچھ ہو سکتے ہیں کچھ اوپر نیچے ہو، لیکن میرے حساب سے تو یہ ہے 3-4 تو وہی ہیں. جی 3-4 تو وہی ہے. تو اس کے اندر اب وہ والا بات تو اب ختم ہوگی کہ جی میں اکیلا ہی پگ رہ گیا ہوں. ٹھیک ہے، یا مجھے میں پہنچ گیا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب سارے ہی پگ ہیں. ٹھیک ہے، بس یہ آپ کے میرا پوائنٹ ہے نا. نہیں، میرا ایک میسج ہے، پگ سارے ہیں اور ہم رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور عزت بھی کرتے ہیں. اور دیکھیں ہم لوگوں کا ظاہر بات ہے ایک سسٹم ہے، ایک علاقہ ہے. ٹھیک ہے، خوشی غمی سارا کچھ ایک وہ تو چلتا رہتا ہے سارے معاملات. لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ کاز دیکھنی چاہیے. اگر اب آپ کی پگ کوئی ایک پگ اپنے لیے کر رہی ہے نا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یار یہ پگ اپنے لیے ہی بنا رہا ہے سب کچھ. ٹھیک ہے، اور اگر آپ دوسرا بندہ اگر ایک کاز کے لیے چل رہا ہے نا، اور وہ یہ اوپنلی بھی کہتا ہے کہ یار
ہم اپنی ذات کے لیے نہیں کرنے آئے، ٹھیک ہے، ہمیں جن کو سیٹسفائی کرنا ہے، ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو سیٹسفائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر میرے خیال سے اب اس سیاست کو بھی ہم لوگوں کو نظریات کے اوپر، میں اپنے حوالے سے جتنے بھی دوست ہیں، وہاں میری برادری، سارے معاملات ہیں، ایک سارا سرکل ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم جب بھی بیٹھتے ہیں تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یار آپ ہمارے ساتھ تو چلیں، لیکن ہمارا یہ بھی سمجھیں کہ ہم کس نظریات کے پیچھے چل کر کام کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا ایک میسیج بھی ہے، اور جو باقی امیدواران سے بھی یہی ہے. اور اس کے اندر ہم باقی امیدواران کو میں تو کھلے عام بھی یہ بات کہتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ ہمارا پیغام ایسا ہے، ہمارا نظریہ ایسا ہے کہ ہم آپ کو، اگر آپ ہمارے نظریے پر آئیں، ٹھیک ہے، تو ہم آپ کو اپنی جگہ پر بھی آنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس میں شرط یہ ہے کہ آپ نے نظریہ اپنا رکھ کر آنا ہے. تو باقی تو دلوں کے حال اللہ جانتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آخری دو سوالوں کی طرف چلتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن ڈے اور اس سے پہلے اخراجات جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ جو الیکشن کمیشن کے جو متعین کردہ حدود ہیں ان سے تو وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے بہت بیانڈ ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ چونکہ آپ کا معاملہ ہے نظریے کا، تو آپ کو سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے آپ کو کچھ فائدہ ہوگا کہ آپ کو اس درجے کے اخراجات نہ کرنے پڑیں؟ نہیں، بیسیکلی جو الیکشن کمیشن کی ایک حدود ہے، ہم تو اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ نظر میں رکھ کے ہی معاملات کو چلائیں گے. باقی اخراجات اور جتنے معاملات ہیں نا، وہ ہم نے کبھی سوچے بھی نہیں، ٹھیک ہے. نہیں وہ بات ٹھیک ہے، لیکن میرا اس سے لمٹ میں کنٹرول. مطلب یہ کہ یہ جو روایت ہے نا، ہمارے ہاں ایک مروجہ معاملہ ہے کہ آپ جتنا مرضی اخراجات کو کنٹرول کریں، اتنا بڑا حلقہ ہوتا ہے، پولنگ اسٹیشن اتنے زیادہ ہوتے ہیں، الیکشن ڈے پہ اپنے لوگوں کو نکالنا اس سے پہلے یہ سارے. تو سوال یہ ہے کہ آیا یہ سوال نہیں ہے کہ آپ اس کو کیسے مینیج کریں گے، سوال یہ ہے کہ اس حوالے سے ایک براڈر کوئی آپ کا لایا عمل ایسا ہے کہ اس میں کچھ بہتری آ سکے. جی، اس کے اوپر ہم لوگ اپنی جو بیسیکلی ہماری پی پیز کی باڈیز ہیں نا، ہم ان کے ساتھ جو ہے نا رابطے میں بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ہم مشاورت کر بھی رہے ہیں کہ ہم نے ساری چیز کو کیسے مینیج کرنا ہے. بیسیکلی جو الیکشن ہے وہ الیکشن ڈے کا ہی ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. 50-60% آپ سمجھ لیں کہ اس دن الیکشن آپ نے اس لڑ دن لیا، کی ایکٹیویٹیز آپ کی جو ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے ہم لوگ بہت ساری پالیسیز بنا رہے ہیں، اور مرکزی طور پر بھی ہمیں بہت ساری پالیسیز آ رہی ہیں. اسی میں بلکہ ایک ذاتی سوال لے لیں کہ جیسے چوہدری صاحب نے فرمایا تھا کہ آیا یہ اپنے حلقے میں آپ کے جو اخراجات ہیں وہ امیدوار کتنے کرے گا، اس کی تنظیم کتنی کرے گی؟ امیدواران بھی ظاہر بات ہے وہ کریں گے، اور تنظیم، کیونکہ ہمارے پاس تو دیکھیں میں پھر آ جاتی ہے بات ایسی کہ ہمارے پاس وہ پٹواری بھی نہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس وہ کیا نام نہیں اللہ کی مسجدیں ہیں نا، آپ کے موسٹلی جتنے ہوتے ہیں وہ زیادہ مسجد میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس وہ انویسٹرز بھی نہیں. لیکن میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، میں نے خود اس چیز کو دیکھا ہے کہ ہمارا وہ کارکن جو صبح نکل کے مزدوری کر کے رات کو آ کے اپنے بچوں کو روٹی کھلائے، میں نے وہ کارکنان، میں حویلیاں والے واقعے میں خود تھا موجود، اور میں نے وہ کارکنان پیدل حویلیاں جاتے دیکھا اور ان کو پیدل واپس آتے دیکھا، ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس جو کارکن ہے نا، وہ اپنی وہ یہ چیز سوچتا ہے کہ جان مال اولاد ہر چیز اس چیز پہ صرف کر کے، ٹھیک ہے، وہ اس معاملے پہ چلتا ہے. اور ہم لوگ اگر مضبوط ہیں الحمدللہ، اگر ہم لوگ اپنا جیسے ہم نے سینہ چوڑا کر کے گھومتے ہیں تو ہم اپنے کارکن کی وجہ سے گھومتے ہیں. ٹھیک. آخری سوال یہ ہے کہ آپ کا جو حلقہ ہے NA53، آخرکار اگر آپ یہاں سے جیتتے ہیں تو آپ اسی حلقے کے لوگوں کی آپ نمائندگی کریں گے. اس کے کون سے اہم مسائل ہیں جو آپ کی نظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو فوری طور پہ حل ہونا چاہیے؟ اس حلقے میں اگر آپ یہ PP10 ہوگی اور PP11، یہ دونوں ایک الگ طرز کے حلقے ہیں. اب تو آگے کنٹونمنٹ بھی بالکل قریب ہی آ گیا، اور PP جو 10 ہے وہ بھی ہمارا کافی ماڈرنائزڈ ہو چکا ہے، لیکن اتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جتنا کہ یہ ہے. تو ہمارے PP10 کے اندر مسائل یونیورسٹیز کے ہیں، ٹھیک ہے، اور کافی چیزیں اس طرح پانی کے بھی بن جاتے ہیں. گیس دیکھیں 35 سال 40 سال چوہدری صاحب نے اور خان صاحب نے جو ہے نا سیاست کی ہے، اور میں صرف اس چیز پہ ہوں کہ دیکھیں گیس نہیں دے سکے وہ ہمارے علاقے کو. یہ ساری چیزیں جو ہے نا بیسک نیڈز ہیں، ٹھیک ہے.
ان کے اوپر تو کوئی بھی امیدوار ہوگا اس کی نظر میں ہوگا کہ یار ہم نے یہ کرنا ہے، کوئی نیا آ رہا ہوگا جو بھی، ٹھیک ہے، جیسے کہ ابھی حلقے میں آئے ہوئے ہیں نئے کافی. لیکن میرے نظر میں ایک اور بھی مسئلہ ہے جو کہ ہمارے علاقے کے اندر بہت جو ہے نا کامن میں نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ پر اس کے اوپر جو ہے نا لوگ بات کرتے ہیں. ہمارے علاقے کے اندر جو دراہٹ کا جو نظام ہے نا بیسیکلی وہ بڑا میٹر کرتا ہے. ہم جس کو ووٹ دے کے ایم این اے یا ایم پی اے ایز اے ممبر بنا کے بھیجتے ہیں کہ وہ ہم سے پورا ہاتھ ملا کر سلام کرنا پسند نہ کریں، تو ہمارے حلقے کے اندر کیونکہ میرے چونترے کے لوگ، میرے سما کے لوگ جو ہیں وہ کوئی اتنے وہ نہیں ہے کہ ہر جگہ جا کے پیسے مانگے یا کچھ غربت اتنا، وہ سفید پوش لوگ ہیں. اگر خدا نہ خواستہ تنگی ہے بھی یا کچھ ہے تو اپنے دوست وغیرہ سے ہی بات کرتے ہیں، یار میری یہ مسئلہ مسائل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن انڈائریکٹلی یا کچھ اس طرح ایک دوسرے کی مدد کرنا. کوئی اچھی جگہ پہ لگ گیا ہے، کوئی اچھی جگہ پہ لگے تو وہ کوشش کرتا ہے میں اپنے دوستوں کو ہی وہاں پر بھرتی کرا لوں یا کچھ. ہمارے دیکھیں علاقے میں یہ چیز چلتی رہتی ہے. اور یہ بھی دیکھیں وسیلہ کو اللہ تعالیٰ نے بنانا ہے نا. اگر آپ کے گھر کے سامنے روڈ بننی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بننی ہے، چاہے میں آ کے بناؤں گا چاہے کوئی اور آ کے بنائے گا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر جو لوگ بہت زیادہ فیل کرتے ہیں نا، وہ یہ چیز فیل کرتے ہیں کہ ہم نے جس کو ممبر بنا کے بھیجا وہ ہم سے ہاتھ ملانا بھی اس کا رویہ کیسا ہے ہمارے ساتھ. اور اس کا میرا ایک تجزیہ ہے کہ چوئی صاحب اور خان صاحب اس سے پہلے 35-40 سال ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہے ہیں. خان صاحب کے اتنے میں خود اپنا ایک تجزیہ ہوتا ہے کہ وہ اتنے لائق بندے نہیں تھے. خان صاحب سے مراد غلام سرور غلام سرور خان صاحب وہ اتنے کوئی لائق نہیں تھے یا کچھ نہیں تھے، لیکن وہ ادھر سے آ کے چوئی صاحب کے ساتھ کمپیٹ اس وجہ سے کرتے رہے کیونکہ وہ اپنی زبان پر چلتے رہے میرے خیال سے. یا درے بندی جسے آپ کہتے ہیں. جی یہاں ایک چیز اور میرے ذہن میں آ رہی، حالانکہ سوال تو آخری تھا لیکن ایک بہت اہم بات ذہن میں آ رہی کہ اس ایریا میں بہت زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں. اس کی وجہ سے ایک کلچرل پرابلم بھی شاید کھڑا ہو جائے گا کچھ عرصے بعد کہ بہت سارے لوگ بہت سارے علاقوں سے آ کے، تو اس میں میرا خیال ہے کہ علاقے کے ذمہ داران کی حیثیت سے آپ اور باقی امیدواران کو بھی اس بات پہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اتنی آبادی کا انفلکس آئے گا، اس کی سڑکیں گلیاں تو ہوں گی لیکن ایک کلچرل پرابلم بھی کھڑا ہو جائے گا، کوئی کس علاقے کا کوئی کس علاقے کا. تو اس کو آپ نے سوچا ہے کہ لوکلز کے ساتھ مل کے اس طریقے سے بنایا جائے کہ کوئی مطلب ہم مانگی والی کیفیت رہے، کوئی ٹینس سچویشن نہ، کیونکہ یہ ہو جاتا ہے بہت سارے ایریاز میں جب دوسرے علاقوں کے لوگ آ کے بستے ہیں تو اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں. اس کے اندر تو بیسیکلی میرے خیال سے مشکل ہے کہ یہ باقی امیدواران اس پہ چلیں، کیونکہ جو ہمارے اس علاقے میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہی بیسیکلی اب امیدواران بھی ہیں، اور جو باقی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ ان کے ساتھ انویسٹرز بھی ہیں اس میں، ٹھیک ہے، الیکشن کے اندر. تو یہ چیز تو آپ چھوڑ دیں. باقی ہمارے علاقے کے جو امیدواران اور سیاستدان ہیں نا ان کے ساتھ میرا ایک گلا شکوہ، میں یہ بات سوچتا بھی ہوں. دیکھیں ہم لوگ ہم لوگ اپنی مٹی کا نہیں سوچتے، ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے اپنی مٹی کا کبھی نہیں سوچا. اب دیکھیں وہاں پر ایک جو شیڈ فارمز ہیں، اسی میں سوال کرنا چاہ رہا تھا. جی، جو ایس پی والے ہو گئے اور بھی کچھ شیڈ فارمز تو ہیں، تو دیکھیں ان کی وجہ سے کتنی آلودگی ہے، کتنے معاملات ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پر جو ہمارا سیاسی ہے نا پھر وہ اپنے وہ کہتے ہیں نا پاک گوشت کے لیے دوسرے کی مچھ کھو دینا، ٹھیک ہے. نہیں، اس کی تھوڑی میں یہ کوشچن بھی پہلے بھی کرنے لگا تھا کہ آپ کے بالکل پڑیال گاؤں میں ایس بی کے وہ فارم ہے ان کی وہ بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میری معلومات کے مطابق آپ کے جو بلدیاتی امیدوار تھے دونوں ہی تقریباً سب کے ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہوتے ہیں، تو کیا وجہ ہے پھر اچانک وہ خاموشی بھی ہو گئی اور وہ بھی اس طرح ہی چل رہے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ عموماً دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ان کی گاڑیاں، جب بالخصوص وہ جو کھاد بنا رہے ہیں اس کا مسئلہ ہے، تو کبھی ڈائریکٹلی آپ نے کوئی اس کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے یہ تو ہماری بدقسمتی ہے نا کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ میں یہ نہیں کہتا کہ معاملہ حل ہو جائے. اب ایک چیز ہے، ایک انویسٹ ہوگی. پہلی بات ہے کہ وہ جب زمینیں دی گئی، ٹھیک ہے، تو پہلے وہاں پر جس طرح قبلہ نے ابھی کہا کہ آپ کے یہاں پر ہو رہا ہے تو آپ پہلے ہی لوکلس کو بٹھائیں اور جو وہاں کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بٹھائیں اور اس چیز کا پہلے حل کر لیں، ٹھیک ہے. تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ جس ٹائم زمینیں بیچی جا رہی تھی اس کاز کے لیے بیچی جا رہی تھی، تو
تب ہی یہ چیز سوچا جا سکتا ہے کہ لوکلس کو بٹھایا جائے، ان کو بتایا جائے بھائی یہ معاملہ اس کے سائڈ افیکٹس ہی ہیں، تو آپ کو پیسے چاہیے آپ بے شک پھر اپنی زمینیں دیں. وہ تو اب بھی بالخصوص آپ کے گاؤں میں خریداری ہے کیونکہ ورک کر رہا ہے اور 3-4 وہ کر رہے ہیں. جی جی ظاہر ہے جب زمین بندہ بیچتا ہے اس کو یہ آئیڈیا تو نہیں ہوتا ہے کہ اس پہ کل کیا یہ بلڈنگ بنائیں گے. چلے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی چلے پھر بھی جس طرح بھی ایک یہ میجر ایشو آ گیا سامنے، ہاؤسنگ سوسائٹی پھر بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، ٹھیک ہے، اس سے انسانی زندگی تو متاثر نہیں ہو رہی نا، ٹھیک ہے. ایک کلچرل پرابلم آ رہی ہے، وہ چلیں اب خیر میں آ جو گئی وہ، لیکن جو شیڈس کا ایشو ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ تھا کہ اس ٹائم سوچا جاتا، اس ٹائم نہیں سوچا گیا. پھر اس کے بعد یہ سارے معاملات ہوئے اور آپ کو پتا ہوگا پڑیال کے مقام پر کتنا بڑا ایک وہ معاملہ بھی بنا تھا، ہم نے اس کو کور بھی کیا تھا. جی. تو اس کے بعد ابھی بھی ہم تو یہی کہتے ہیں، دیکھیں تحریک لبیک پاکستان جو ہے نا، کافی جگہ میں سیاسی تقریر کرنے جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ شمولیت نہ کرنا، جی کون جائے گا یہ تھانے کچہری کے اندر، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے تو اوپر کریک ڈاؤن، ہم تو ریڈی رہتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ ایسی بات پر کھڑے ہوئے ہیں کہ جو جتنی میں اپوزٹ فورسز ہیں نا وہ ہم لوگوں کو پیچھے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں اپنے علاقے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ تحریک ہم لوگ اب ہلے میں معاملات کے، ٹھیک ہے، ڈنڈے شنڈے کھانے کی بھی ہم چوتھے والے پہلے بھی خیر ماشاءاللہ وہ نہیں، ہم ہلے میں ہم اس کاز کو بھی لے کے چل سکتے ہیں، اور ہم اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہے کہ آگے جو بھی پونز اینڈ کونز ہوں گے وہ ہم لوگ بیئر کرنے کے لیے. چودھری صاحب کو شاید آئیڈیا نہیں ہے، یونین کونسل جو پڑیال ہے اس میں ٹوٹل گاؤں ہی 4 ہیں، اور کڑائی اور میال تو وہاں تو ماشاءاللہ. جی جی نہیں، میں ایک کہہ رہا ہوں ایک جماعتی طور پر نا، جماعتی طور پر جو ہے نا، میں ضلع کا امیر بھی ہوں، تو یہ سٹینڈ لینا انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے عوام کے لیے لے بھی سکتے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ عوام کو، ایک تو بیچارے ہمارے لوگ اتنے سادے بھی ہیں، بوڑھی ہیں لیکن سادے ہیں صاحب، ان کو عبادت ہو گئی ہے، وہ بیچارے کہتے ہیں یار اب یہ ہمارے ساتھ جو ان لوگوں نے کیا ہے یہ چل رہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے نظریے میں بھی ہے، جو ہمارے NA53 اور PP10 کا نظریہ ہے اس میں بھی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہو، سیٹ ملے یا نہ ملے، اگر ہمارے ساتھ علاقے کے لوگ کھڑے ہوں اس چیز کے اوپر تو ہم انشاءاللہ ان کا مقدمہ لے کے تیمور خالد صاحب، آپ اپنے حلقے کے ووٹر کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس میرے پورے بات میں ایک ہی پیغام ہے، اور میں ایک ہی پیغام دیتا ہوں کہ میں آپ کا بھائی بھی ہوں، بیٹا بھی ہوں، اور جو ہے اس علاقے کا بھی ہوں، لیکن ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے ایک کاز اور ایک نظریے کے لیے ہم سب بھائی مل کر چلیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کاز کو لے کر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی جماعت اور اسلامی شرعی نظام کو ہم نفاذ کرنے کی کوشش کریں. بس تیمور صاحب بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سنی، کچھ کھٹے، کچھ میٹھے، کچھ نمکین سوالات تھے. امید ہے آپ کو گفتگو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ایسی ہی خوبصورت اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں. انشاءاللہ جلد ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ساجد بنگیال اور خالد عزیز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.